अस्सलाम वालेकुम। नावल है रम्ज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपको एपिसोड मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज की एपिसोड कैसी लगी तो कमेंट्स में इजहार करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ, हमेशा की तरह एक दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रम्ज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त है 12। मोबाइल रिंगिंग पर ज़रान खानज़ादा ने अपना फ़ोन डैशबोर्ड से उठाते हुए कान से लगाया तो अगली तरफ से जो खबर मिली वो इसकी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बखेर गई थी। ज़रान ने गहरी सांस भरते खुशगवारी के अंदाज में अपनी उंगलियां स्टेयरिंग पर थरथराई थी। वो अपने ऑफिस जाने के लिए अपने फ्लैट से निकला ही था कि ये खबर सुनने को मिली। अब उसकी गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। कल अब्रिश को घर ड्रॉप करने के बाद वो अपने फ्लैट आ गया था। कल रात ही उसे हवेली में हुए तमाम वाक़े की खबर मिल चुकी थी। ज़र्रान को अरहाम खानज़ादा पर पूरा यकीन था। इस्लामाबाद में उसके शब रोज़ उसके सामने ही गुजरते थे। वो बिज़नेस में ही इतना मसरूफ़ रहता था कि उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर उसे इतना तो यकीन था अरहाम पर वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसे फरिश्ते की तलाक का कोई अफसोस नहीं था। उसके नज़दीक ये सबसे अच्छा हुआ था। अनजाने में ही सही उस लड़की ने फरिश्ते को उस फंदे से निजात दिला दी थी जिसे कई सालों से वो गले में लटकाए हुए थी। ज़रान को अफसोस सिर्फ परीज़े का था और अरहाम खानज़ादा के किरदार पर उठने वाले सवालों पर भी वो बहुत परेशान था। वो जानता था अब जिरगे के लोगों और गांव के मुअज़्ज़ज़ीन को अरहाम खानज़ादा पर एतबार नहीं रहा था। यकीनन अब ताजी अरहाम खानज़ादा के बाद बड़ा होने के नाते गांव की सरदारी उसे सौंपेंगे। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो अरहाम खानज़ादा की जगह कभी नहीं लेना चाहता था। ना उसे इस सरदारी और हुकूमती अहदे का कोई ख़ास शौक़ था। वो शुरू से ही इन मामलात से दूर रहता था। ज़रान अपने गने वालों में हाथ फेरते अरहाम खानज़ादा को लेकर काफ़ी परेशान था। वो ना सिर्फ अरहाम खानज़ादा की इज्जत करता था बल्कि बेहद मोहब्बत भी करता था। मगर अब जो खबर उसे मिली थी वो उसके दिल को काफ़ी तकवीर पहुंचा गई थी। आखिर अब उसे अपनी बहनोई की आदत के लिए हवेली जाना ही था। ज़रान ने सरशारी के एहसास से गाड़ी में म्यूज़िक ऑन किया। वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहता था। ज़रान ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। ज़रान हवेली में दाखिल हुआ तो उसके कदमों का रुख बाबरिक के कमरे की तरफ था। बाबरिक बेड क्राउन के साथ टीक लगाए आंखें मूंदे हुए था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, बाजू पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ज़रान ने आगे बढ़कर बाबरिक के पट्टी बंधे बाजू पर हाथ रखकर दबाव डाला तो बाबरिक दर्द से चिल्ला उठा था। जख्म से बल बल खून बहने लगा था। जी क्या कर रहे लाला तुम? बाबरिक चिल्लाया था। कुछ नहीं, जख्म का मुआयना कर रहा था। गोली ज़्यादा अंदर तो नहीं गई? कहीं बाजू की हड्डी हमेशा के लिए फ्रैक्चर तो नहीं हो गई? जर्रान ने उसकी ज़ख्म पर मज़ीद अपना दबाव बढ़ाया। बाबरिक दर्द की शिद्दत से चिल्लाते ज़रान को खुशमगी निगाहों से घूरने लगा। ज़रान गहरा मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ और कमरे के वस से चेयर घसीट कर बाबरिक के पास ही बैठ गया। बाबरिक अपने ज़ख्म पर हाथ रखे ज़रान को अपनी सुर्ख सर्द नज़रों से घूर रहा था। ज़रान टांग पर टांग रखे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था।
تو یہ حملہ تم نے کروایا ہے؟ بابری کے سوال پر کمرے میں زران کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ ایک کمینہ انسان دوسری کی کمینگی کو بہت جلدی پہچان لیتا ہے۔ زران نے چیئر سے ٹیک لگائے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے بابری کو آنکھ ماری تھی۔ مگر ایک انسان کبھی بھی خود کو یہ کہلوانا پسند نہیں کرتا، بابرک نے کہتے ہوئے اطمینان سے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میں ذرا مختلف ہوں، مجھے اپنی کمینگی ظاہر کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ کچھ لوگوں پر جب تک اپنا آپ ظاہر نہ کیا جائے وہ اپنی اوقات میں نہیں آتے، جیسے تم اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ کیا سمجھے تھے تم؟ عابیر لاوارث ہیں جس کے ساتھ تم کچھ بھی کرو گے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ زران خانزادہ کررایا تھا۔ اوقات میں تو ہم ابھی آیا ہی کہاں ہے؟ جس دن ہم اپنی اوقات میں آ گیا تم سب اپنی اوقات بھول جائے گا۔ جس دن تمہارا بہن اس کمرے میں آ گیا یہ جو تم ہمارے سامنے سٹائل دکھا رہا ہے یہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بابرک اپنی مونچھوں کو بل دیتے گہرا مسکرایا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے بابرک کہ تم عابیر کو رخصت کروا سکو گے، ابھی اس کا بھائی زندہ ہے۔ جو حالت تم نے عابیر کی تھی اس سے زیادہ بری حالت میں نے تمہاری کر دی۔ اگلی بار تم نے عابیر کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا تو یہ ہاتھ کٹوا دوں گا۔ زران کرسی پر سیدھا ہوتے دھاڑا۔ اگلی بار تمہارا بہن کا اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا، تم دیکھتے جاؤ۔ یہ اچھا بات ہے، تم ہمارا ہاتھ کٹوا دے گا، پھر تمہارا بہن کو ساری عمر ایک معذور انسان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ بابرک نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ زران کا رنگ تیش و اشتعال سے سرخ پڑا تھا۔ بابرک ایک بات یاد رکھنا، اگر عابیر کا بال بھی پیکا ہوا تو میں تمہیں اس بار چاند سے مروا دوں گا۔ عابیر کا تمہارے ساتھ رخصتی کرنے سے بہتر ہے وہ بیوہ ہو جائے۔ تم دیکھتے جاؤ، اب جو گولی تمہیں چھوئے گی میرے آدمی خاص خیال رکھیں گے وہ تمہارے دل کے مقام پر پیوست ہو جائیں۔ زران نے چیئر سے اٹھتے تیش و علم میں دھاڑتے ہوئے کرسی کو لات ماری تھی۔ بابرک استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا لالا، اس بار تو ہم جواب نہ دے سکا کیونکہ تم نے ہمارے پیچھے سے وار کیا تھا، ہم کو پتہ نہ تھا کہ تم ایسا کچھ کرے گا۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ کیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ بابرک جواباً غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ بابرک، میں تمہیں اس لیے برداشت نہیں کرتا کہ عابیر تمہارے نکاح میں ہے، بلکہ اس لیے برداشت کرتا ہوں تم اسفندیار کے بھائی ہو۔ وہ صرف میرا دوست نہیں بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ اگر تم اس کے بھائی نہ ہوتے تو کب کا تمہیں زمین میں زندہ گاڑ چکا ہوتا۔ میرے ہاتھ صرف اپنوں نے باندھے ہوئے ہیں، بدل لو خود کو۔ اس سے پہلے میں اسفندیار سے اور اس گھر والوں سے اپنا اور تمہارا رشتہ بھول جاؤں۔ زران غصے سے بولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ تمہارا ہاتھ اپنوں نے باندھ رکھا ہوگا مگر ہمارا ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے ہم کو مارنا ہوتا تو وہ گولی ہمارے سینے پر لگتی، ادھر بازو پر نہ لگتی، اور جو ڈنڈے تم نے ہمارے سر پر مروائے ہیں وہ ہمارا مغز جب تک باہر نہ آ جاتا تم تب تک برساتا رہتا۔ تم ہم کو ڈرانا چاہتا تھا مگر یہ سب کر کے تم نے اپنی بہن کا زندگی مشکل بنا دیا ہے۔ بابرک اونچی آواز میں بولتے گرج اٹھا تھا۔ زران نے رخ پلٹے اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالی۔ عابیر کی رخصتی کبھی نہیں ہوگی، یہ بات تم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ یہ بھی جانتا ہوں تم اسے کبھی چھوڑو گے نہیں، مگر عنقریب تمہارے بدن کے ساتھ تمہاری یہ سانسیں دغا کر جائیں گی۔ طلاق یافتہ نہ صحیح، میری بہن ایک دن تمہاری بیوہ ضرور بنے گی، یہ وعدہ ہے تم سے میرا۔ زران اپنی بات مکمل کرتے چلا گیا تھا۔ زران کے جانے کے بعد بابرک نے غصے سے پانی کا جگ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔
تم نے جو کیا اس کا حساب تمہارا بہن کو دینا پڑے گا. تم اپنی آنکھوں کے سے دیکھے گا اپنی بہن کی حالت. اسے ہم نہ زندوں میں چھوڑے گا نہ مردوں میں. اپنی بہن کی حالت دیکھ کر تم بھی بے موت مر جائے گا. بابرک اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے اونچی آواز میں پھنکارا. بہت ہو گیا. اب تاجی سے بات کرنا پڑے گا. عبید کو اس کمرے میں لا کر اس زاران خان زادہ کی اکڑ کو ہم توڑ سکے گا. بابرک اپنی مونچھوں کو بل دیتا گہرا مسکرا اٹھا تھا. زاران خان زادہ کو دبئی سے آئے ہوئے آج 7 دن ہو چکے تھے. اس دن بابرک سے مل کر وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے نکل آیا تھا. یہاں اس کی بزنس میٹنگز تھی. سمیع اللہ خان نے سہلے کے نام پر اس کے حصے کی جائیداد کی تھی. یہ کام بھی انہوں نے زاران کے سپرد ہی کیا تھا. تمام کاغذات تیار تھے. صرف ان کاغذات پر زہلے کے سائن ہونے باقی تھے. وہ جائیداد اپنے تینوں بچوں کے نام کرنے کو کہا تھا. زاران خان زادہ نے وکیل کے ہاتھ وہ کاغذات بھجوا کر ان پر سائن کروا دیے تھے، مگر ابریش نے ان کاغذات پر سائن نہیں کیے تھے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے. زاران اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا انہیں کاغذات کو دیکھ رہا تھا جن پر صرف ابریش کے سائن ہونا باقی تھے. اس دن کے بعد اس کی ابریش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس مغرور حسینہ سے ملنے کا خواہش مند تھا جس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے. مگر سمیع اللہ خان کے اصرار پر اسے یہ کام کمپلیٹ کرنا تھا. اس کے لیے اس کا ابریش سے ملنا ضروری تھا. پچھلے 1 ہفتے سے وہ مختلف میٹنگز اور بزنس کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا. اس کے پاس سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ کوئی اور معاملات کو دیکھتا یا پھر سوچتا. ابریش کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت حد تک کامیاب بھی رہا تھا. وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب رہا تھا کہ ابریش میں وہ صرف وقتی طور پر اٹریکشن محسوس کر رہا تھا. وہ شاید اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، ورنہ ابریش میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں خاص مقام دیتا. مگر پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی نے اس کے اندر ڈیرا ڈال رکھا تھا. جسے چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی نام نہ دے سکا تھا یا پھر وہ کوئی نام دینا نہیں چاہتا تھا. زاران نے فائل بند کر کے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی. آنکھوں کے پردوں پر وہ منظر چپک کر رہ گیا تھا. دریا کے کنارے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھوڑی روٹھی سی تھوڑی غصے سے آسمان سے گرتی برف باری کو دیکھتے ہوئے. زاران ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے اس منظر کو بلانے کی کوشش کرنے لگا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا تھا. سیکرٹری نے فون پر اسے میٹنگ میں عمران کے آنے کی اطلاع دی. زاران نے انہیں میٹنگ روم میں بٹھانے کو کہا تھا. آج اس کی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ تھی. اس کمپنی کے ساتھ تمام معاملات ارحام خان زادہ دیکھ رہا تھا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے اس کے تمام پروجیکٹس اور میٹنگز وہی ہینڈل کر رہا تھا. زاران میٹنگ روم میں داخل ہوا تو جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. وہ پوری طرح چونکا تھا. سیم یہ کمپنی بہت بڑی ہے. میں نے بہت نام سنا ہے اس کمپنی کا. تمہیں لگتا ہے پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مل جائے گا؟ ہاں، اس کمپنی کے مالک ارحام خان زادہ نے یہ پروجیکٹ ہمیں ہی دینے کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر اب سنا ہے اس پروجیکٹ کو اس کا چھوٹا بھائی زاران خان زادہ ہینڈل کر رہا ہے. زاران خان زادہ؟ ابریش زیر لب یہ نام دہراتے ہوئے چونکی تھی. زاران اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ابریش اور زعیم عباسی اپنی اپنی چیئر سے کھڑے ہوئے تھے. ابریش پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا. یہی حال زعیم عباسی تھا. وہ اپنے سامنے زاران خان زادہ کو دیکھ کر حیران تھا. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا یہ کمپنی ابریش کے کزن کی ہے. زعیم نے بے چینی سے زاران خان زادہ کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جائزہ لیا. وہ اس وقت بلو جینز اور بلو شرٹ میں ملبوس تھا
اور بلو ہی کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کی پرسنالٹی مزید سحر انگیز لگ رہی تھی۔ اس دن دور سے ہی اس نے زران کو دیکھا تھا، مگر آج سیم کو محسوس ہوا تھا وہ جتنا دور سے باروب اور شاندار دکھتا تھا، اس سے کہیں زیادہ قریب سے اس کی پرسنالٹی سراہے جانے کے قابل تھی۔ زران کی شعلہ اگلتی نگاہیں ابرش کا طواف کر رہی تھی۔ جو بلیک ٹراؤزر پر بلیک لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس پر بلیک ہی دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ زران کو ایسے خود کی طرف دیکھتا پا کر ابرش نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ جو دوپٹہ تھوڑی دیر پہلے گلے میں جھول رہا تھا وہ اچھی طرح سینہ کور کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زران نے اپنی مٹھی غیظ و غضب سے دبوچی تھی۔ یہ دوپٹہ ٹھیک کرنے کا خیال اسے دیکھ کر ہی کیوں آیا تھا؟ وہ کب سے غیر محرم ایک انجان شخص کے ساتھ بیٹھی تھی، تب تو دھڑلے سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، تب تو ایسی کوئی شرم و حیا اسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زران نے قہر بار نظروں سے ابرش کے پہلو میں کھڑے زعیم عباسی کو گھورا۔ السلام علیکم۔ زعیم نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے زران خانزادہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کسی بھی صورت یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ زران لب بھینچے زعیم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ابرش سانس روکے زران خانزادہ کے سرد برفیلے تاثرات کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے نقوش انہیں دیکھ کر تن گئے تھے۔ آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ ابرش کو اس کے برفیلے تاثرات دیکھ کر برف سی اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ وہ زران کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے ان لوگوں کو اپنے آفس دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوئی بلکہ کافی غصہ آیا ہے۔ مگر کیوں؟ ابرش نے زران کے سرد سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے گہری سانس لیتے سوچا۔ زران نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ زعیم سے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بیٹھیے مسٹر۔ زران نے آئی برو کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ زعیم عباسی، زعیم نے اپنا تعارف کروایا۔ اسی دوران زران نے ابرش کو بالکل ہی اگنور کر رکھا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہیں۔ زعیم ابرش کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے زران کی سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ابرش بھی خاموشی سے زعیم کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ زران خانزادہ چیئر سے ٹیک لگائے اپنی سرد نگاہیں ابرش پر ہی گاڑے ہوا تھا، جسے ابرش محسوس کرتی اس سے نظریں چراتی زعیم کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس گرم کمرے کا ماحول باہر کے موسم کی طرح کافی سرد تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کمرے کی دیوار پر لگے وال کلاک کی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زران کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے زعیم عباسی بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا، مسلسل اپنی نظریں پورے حق سے ابرش پر گاڑے ہوا تھا۔ زران کو ابرش کا ایسے اپنے آفس آنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آفس میں بھی کام کرتی ہے، اس بات کا زران کو اندازہ نہیں تھا۔ زعیم ابرش کے ساتھ کافی بے تکلف تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ان کی کنورسیشن سن چکا تھا، جس میں اسے بہت فرینڈلی نام سے پکار رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے مسکرا رہی تھی۔ باس اور امپلائی کا رشتہ تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ کیا رشتہ ہے ان دونوں کا؟ باس اور امپلائی، یا پھر اس سے بڑھ کر؟ زران بے چین ہوا تھا، دل میں بھانبڑ سے چلے تھے۔ وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نگاہوں سے پزل ہوتے زعیم کو خفیف سا مسکراتے ہوئے دیکھتی تو زران کے سینے میں چلتے یہ بھانبڑ تیزی سے اپنی لپیٹ میں آ کر اسے مزید دہکاتے۔ حسد و جلن کا یہ جذبہ پہلی دفعہ اس کے اندر سرایت کیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کے اندر آگ کے شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
اسے تو آج محسوس ہوا تھا سامنے بیٹھی لڑکی اس کے دل میں اپنا بہت اونچا مقام پا چکے ہیں. وہ تو شاید اس کے لیے اس کی جنونیت بن چکی ہے. اس چیز سے وہ ڈرتا تھا مگر آج اسے احساس ہوا تھا اس احساس سے وہ دور نہیں بھاگ سکتا تھا. وہ اس کی تھی اور اسے اس کی جنونیت کے اثر میں آنا ہی تھا. اب ہر صورت اسے اپنی ملکیت میں لینا ہی تھا. جو فیصلہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ نہ کر سکا تھا مگر آج اسے دیکھ کر یہ فیصلہ پورے دل و جان سے لے چکا تھا. اسے آج سہیلی پر بھی غصہ آیا تھا جس کا ابرش پر کوئی روب نہیں تھا, جسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی. بھلا ان کے خاندان کی عورتیں جو مردوں کے درمیان کام کرتی ہیں وہ بھی ایسے بے پردہ. زران اپنے اندر اٹھتے غصے کو بمشکل ہی قابو کی اپنے سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہوا. آپ کی کمپنی تو لاس میں جا رہی ہے, نہ ہی آپ کی کمپنی کی کوئی فرد ہے. انڈسٹریز پاکستان کی نمبر 1 کمپنی ہے. نہ صرف پاکستان میں باہر کے ممالک میں بھی ہماری کمپنیز ہیں. مجھے نہیں لگتا آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کر سکیں گے. میری طرف سے معذرت ہے. زران نے بغیر لگی لپٹی کے وہ فائل ٹیبل پر رکھتے درشت لہجے میں کہا تو سیم کا رنگ سرخ پڑا تھا. مسٹر ارحام خان زادہ یہ کانٹریکٹ تقریباً ہمیں دے چکے تھے. آج فائنل ڈیسیژن لینا تھا. آئی تھنک صرف پیپرز پر سائن کرنا رہتا تھا. سہیم نے اپنے لہجے کو حتی ہموار نرم رکھا تھا. مقابل کی روبدار پرسنالٹی کا اثر تھا جو اس نے خود پر قابو پا کر رکھا ہوا تھا, ورنہ زران خانزادہ کا لہجہ کافی انسلٹنگ تھا جو زعیم سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. یہی حال ابرش کا تھا جس سے خود زران کا حد امیز رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. مگر وہ اس کے غصے اور فطرت سے بخوبی واقف ہو چکی تھی. وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا تھا. زران کی پرسنالٹی سے وہ خود بھی بہت مرعوب تھی جو اسے مقابل کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اسے تم کہنے سے روکتی تھی. کہیں نہ کہیں اس کی پاروب شخصیت کا تسلط اس پر قائم ہو چکا تھا. اس کی ذات پر زران خانزادہ کی سحر انگیز شخصیت پہلے ہی دن اپنا جھنڈا گاڑ چکی تھی جسے وہ ماننے سے انکاری تھی. آج زران خانزادہ کی اگنورنس اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس دن گاڑی میں تو اسے جن والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ابرش ابھی تک وہ نگاہیں بھول نہیں پا رہی تھی. اسے محسوس ہوا تھا یہ انسان دوہری شخصیت رکھتا ہے جو پل پل اپنا روپ بدلتا ہے. اس لیے وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی. جانتی تھی وہ لوگ اس ٹائم زران خانزادہ کے آفس میں ہیں. وہ ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آ سکتا ہے. اس لیے اس نے نظروں ہی نظروں میں زعیم کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا. اگر یہ پروجیکٹ خود زہران انہیں آفر کرتا وہ خود اس پروجیکٹ کے لیے منع کر دیتی یا پھر زعیم کا اس پروجیکٹ میں ساتھ نہ دیتی, وہ کبھی بھی زران خانزادہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی. زران کا انسلٹنگ رویہ اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا. زران کی نظریں مسلسل ابرش کے سرخ چہرے کا طواف کر رہی تھی. زران کی جو اپنی ناگواری چھپانے کی ناکام سے ہی کر رہی تھی. ابرش کا سارا دھیان اس ٹائم زعیم عباسی کی طرف تھا. ابرش کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا اسے زعیم کی انسلٹ پسند نہیں آئی. محسوس کرتے زران کے اندر تندو تیز غصے کے بھانبڑ بھڑکے تھے. اس لیے زران اپنے لہجے کو مزید تیکھا بناتے زعیم کی طرف متوجہ ہوا. ویل مسٹر زعیم, مسٹر ارحام خان زادہ کو نیکیاں کرنے کا بہت شوق ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے ترس کھا کر کسی پر احسان کیا تھا. آج وہ نیکی ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. مگر زران خان زادہ کسی پر ترس نہیں کھاتا, نہ ہی کسی پر احسان کرتا ہے, نہ بزنس کے معاملات میں نہ رشتہ داری میں. یہی میری فطرت ہے. زران نے اب کی بار ابرش کو اپنی شعلہ لپکتی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے گہرا طنز کیا. ابرش زران کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے زعیم عباسی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ریلیکس رہنے کو کہہ رہی تھی. یہ دیکھتے زران نے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی. ابرش کا اس انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آخر کس رشتے سے وہ آپس میں اتنے فرینک ہیں؟
اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھینکس مسٹر خان زادہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا، ابرش نے چیئر سے اٹھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زران کو ابرش کا مسکراتا پرسکون چہرہ آگ لگا گیا۔ کیا وہ اس کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کا رویہ، اس کی باتیں اس پر اثر انداز نہ ہو؟ وہ تو ابرش کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات محسوس کرتا تھا۔ سیم بھی ابرش کی تقلید میں چیئر سے اٹھا تھا۔ ابرش نے ٹیبل پر رکھی فائل اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زران کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹچ ہوا۔ ابرش اور زران کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ زران کی آنکھوں میں گہرے جذبات امڑے تھے جسے وہ چاہتے بھی اپنے غصے میں چھپا نہ سکا تھا۔ زران کی گہری نظریں ابرش کے حسین چہرے پر جم چکی تھیں۔ سہیم نے زران خانزادہ کے چہرے پر جلن کے آثار اور ابرش کے لیے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبات دیکھ لیے تھے۔ سہیم کو کچھ دیر پہلے زران کی ہوئی بے عزتی کا بدلہ سود سمیت چکانے کا راستہ مل چکا تھا۔ سہیم کے لبوں پر کمین کی بھری مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ بات تو طے تھی، ابرش تو صرف اس کی تھی۔ بہت جلد اسے اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو انسلٹ آج اس کی زران خانزادہ نے کی، وہ اس کا بدلہ تو عنقریب چکانے والا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ بہت جلد زران خانزادہ کو اپنی اور ابرش کی شادی کا کارڈ بھیج کر، مگر آج تھوڑا سا تو سلگانا بنتا تھا۔ چلیں ابرش، سہیم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زران چیئر پر یکدم سیدھا ہوا تھا۔ آنکھوں کی سرخی نے یکدم شدت اختیار کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس حد تک فرینک ہے، اس بات کی توقع زران خانزادہ نہیں کر رہا تھا۔ ابرش نے حیرت اور ناگواری سے زیم کا یہ عمل دیکھا تھا۔ اسے زیم کا ہاتھ پکڑنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ اتنی فرینک تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا، زران خانزادہ کے سامنے وہ یہ برداشت کر کے تھی۔ ابرش نے اپنا ہاتھ زیم کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ چلیں، ابرش نے زیم کو دیکھتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ ابرش کہیں نہیں جائے گی۔ زران کی سرد آواز پر زیم اور ابرش کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ ابرش نے رخ پلٹتے حیرت و استعجاب سے زران خانزادہ کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا مطلب؟ ابرش نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہ کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، زران نے پرسکون انداز میں کہتے چیئر سے ٹیک لگائی۔ پیپر ویٹ اب بھی اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ اور میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ ابرش کے چہرے پر اب غصے کی جھلکی نمودار ہوئی تھی۔ اسے مقابل پر سخت غصہ آیا تھا، جو پتہ نہیں اس سے کیا چاہتا تھا۔ ابرش نے سینے پر ہاتھ باندھتے زران کو آبرو اچکائے دیکھا۔ اگر وہ زران خانزادہ تھا تو وہ بھی ابرش پاشا تھی، اتنی آسانی سے تو وہ بھی نہیں جھکتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا اس سے آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ زران بھی ابرش کے انداز میں جواب دیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس سے آگے بھی کہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ اس کمپنی کے آنر ہیں، میرے آنر نہیں ہیں، جو آپ کے کہنے پر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابرش کو زران کی ڈٹائی پر غصہ آیا، جو ایسے اس پر حکم چلا رہا تھا جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ فی الوقت آنر نہیں ہوں، مگر عنقریب تم میری ملکیت میں آ جاؤ گے، پھر میرا ہی حکم چلے گا۔ زران کی بات پر ابرش نے غصے سے زران کو دیکھا۔ دیکھیے سر، آپ نے یہ ڈیل ہماری کمپنی کو نہیں دی، ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کے آفس میں ہیں، اس بات کو بھی سمجھتے ہیں، مگر آپ کا یہ دھونس بھرا رویہ میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ ابرش کے لہجے کی اجنبیت بڑھی تھی اور زران کی مٹھی کی گرفت پیپر ویٹ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرش کا سر کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دوسرے ہی پل زران سر کو خفیف سا جھٹکتا خود پر قابو پا گیا۔ ابرش تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ زران بے حد نرم لہجے میں بولتے ہوئے چیئر پر سیدھا ہوا۔ پیپر ویٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چیئر سے اٹھتے ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش، مجھے تم سے ضروری کام ہے، کچھ پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ زران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ نرم تھا۔ ابرش کی حیرانگی اور غصہ مزید بڑھا تھا۔ مقابل تو سچ میں توہری شخصیت رکھتا تھا،
کچھ دیر پہلے اپنی سرخ آنکھوں سے ایسے گھور رہا تھا جسے بنا دیر کیے اس پر گولی چلا دے گا، مگر اب اس کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ یہ کیا چاہتا ہے اس سے؟ ابرش پوری طرح جھنجھلائی تھی۔ ابرش یہاں کسی قیمت پر نہیں رکے گی، زعیم نے درست لہجے میں بولتے ہوئے ابرش کی کلائی تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زران نے بیچ میں اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ اب ایک بار اسے مت چھونا، ورنہ تمہاری کلائی کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں رہے گا۔ زران اس کا ہاتھ جھٹکتے کر رایا۔ زعیم سرخ چہرے کے ساتھ زران کو گھورنے لگا۔ زران کی آہنی گرفت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا مقابل اس پر کافی بھاری ہے، اس لیے اب وہ خاموش کھڑا صرف اسے گھور رہا تھا۔ زران، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کر رہی ہیں سب؟ اب دبی آواز میں چیخی تھی۔ عجیب سا سین کریٹ کر دیا تھا زران نے جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بے حد محبت کرتا ہوں۔ زران خان زادہ کی ہو صرف تم، اس لیے تمہیں کوئی اور چھوئے، کوئی اور دیکھے، اب یہ مجھے گوارا نہیں۔ زران نے ابرش کا ہاتھ بہت نرمی سے تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تو ابرش کا رنگ شدید قسم کا سرخ پڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں اور دھڑکتے دل سے زران خان زادہ کا اظہار محبت سن رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم یہ سب ابرشی سے کہو؟ زعیم غراتے ہوئے زران کی طرف بڑھا تو زران نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کالر سے جکڑا تھا۔ زران، ابرش منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخی تھی، اپنی حد میں رہو، سمجھے تو؟ ابرش میری ہونے والی بیوی ہے، اس لیے دور رہو میرے اور ابرش کے معاملات سے۔ اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ ابرش تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں دھکے دے کر تمہیں اس آفس سے نکلواؤں گا۔ تم یہاں پیروں پر چل کر آ تو گئے ہو مگر جا نہیں سکو گے، اس لیے 2 سیکنڈ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ زران اس کا کالر ایک جھٹکے سے چھوڑتے کر رہا تھا۔ ابرش نے لب بھینچتے انگشت شہادت کی انگلی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ وہ اپنے لب کاٹتے زران خان زادہ کا یہ جنونی اور اشتعال انگیز روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اندر سے کافی ڈر گئی تھی زران خان زادہ کے جنگلی روپ سے، مگر وہ مزید زعیم کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زعیم تم جاؤ، میں زران کے ساتھ آ جاؤں گی، ابرش نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن ابرش، زعیم نے دبے انداز میں کمزور سا احتجاج کیا۔ زران کے غصے سے وہ کافی ڈر گیا تھا مگر ابرش کو ادھر چھوڑ کر بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ پلیز زعیم، میں آ جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں زران سے بات کر کے آتی ہوں، ابرش نے کہا تو زعیم کچھ پل ابرش کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے آفس کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ زران، یہ سب کیا ہے؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اب کہو، ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نہیں، آپ بولو، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تم میرے نکاح میں آنے والی ہو، اس لیے ابھی سے عزت دینا سیکھ لو، ورنہ نکاح کے بعد مجھے سختی سے پیش آنا پڑے گا تمہارا مزاج اور تمہارا لباس ٹھیک کرنے کے لیے۔ زران ابرش کو دیکھتے سرد انداز میں مخاطب ہوا۔ زعیم کی آنکھوں میں وہ ابرش کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ سینے کے اندر پنپتا غصہ اور کھولن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ خود پر اپنا اختیار کھو رہا تھا۔ نکاح؟ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں کیوں نکاح کرنے لگے آپ سے؟ زران کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تم سے آپ پر آئی تھی، مگر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اب نکاح کرنے سے تو رہی تھی۔ زران خان زادہ کا یہ دھونس بھرا رویہ ابرش برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری عمر اپنے والد پاشا کو زہلے پر دھونس جماتے اور غصہ کرتے ہی تو دیکھا تھا، اس لیے وہ زران کے غصے سے کافی ڈرتی تھی۔ وہ سیلے مرد سے ڈرتی تھی۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں پاشا کے قریب نہیں گئی تھی، وجہ ڈر تھا جو اسے پاشا کے قریب جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسے انسان کی بیوی نہ بنتی جو اس پر ابھی سے اپنا روب جما رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں ابرش۔ زران نے پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زران نے خود پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی زندگی تھی۔
ہر صورت اسے اپنی ملکیت میں لینا چاہتا تھا۔ اگر وہ پیار سے مانتی تو ٹھیک تھا، ورنہ وہ اپنے طریقے سے اسے ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا آپ سے۔ ابریش نے اپنا ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں چھڑایا۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، زران نے بہت پیار سے کہتے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ زران کی حرکت پر ابریش گلابی ہوئی تھی۔ گھنیری پلکوں نے جھکتے ہوئے اس نے سے انکار کیا تھا۔ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ مجھے اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا زین کے ساتھ، اور مجھے یوں محسور کر کے صرف آپ مجھ پر اپنی دھونس جما رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے جو سلوک کیا، نکاح کرنے کے بعد بھی وہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں نا؟ ابریش نے خود کی کیفیت پر قابو پاتے کہا۔ اتنی جلدی وہ اس کی میٹھی باتوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ جادوگری تو اس بہتے دریا پر اس کا دل دھڑکاتے اس پر چلا چکا تھا، مگر جب وہ اس پر غصہ کرتا تھا وہ اس کی سحر انگیزی سے نکل آتی تھی۔ تمہیں یہ یاد ہے میں نے کیا کہا؟ مگر جو تم نے کہا تم بھول چکے ہو۔ کس طرح تم گلا پھاڑ کر مجھے اور میری فیملی کو گالیاں دے رہی تھی۔ زران نے لب بھینچے کہا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولی، اور آپ سے بھی یہی چاہتی ہوں، کچھ مت بھولیں۔ میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ اپنے باتوں پر قائم نہیں رہتے، مگر میں دوسروں کی باتیں بالکل نہیں بھولتی۔ ایک خان مجھ جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا، یہی کہا تھا نا آپ نے مجھ سے؟ ابریش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے دروازے کی جانب بڑھی۔ زران نے اسے کلائی سے پکڑے، دروازے کے ساتھ لگایا اور اس کی دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کا راستہ محسوس کیا۔ اب وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے اسے ایک گہری حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زران مزید ابریش کے قریب ہوا تو ابریش نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ آئی لائک یور ایکٹ مس امریکہ، زران گمبھیرتا سے بولا تو ابریش نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ زران کے انابی لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابریش، میں ہی یہی کہہ رہا ہوں، میں زران خان زادہ صرف تم جیسی عورت کو اپنی عورت بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم ہی وہ پہلی عورت ہو جو اس خان کے دل کی سرزمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ خان زادہ اب صرف تمہارا ہو چکا ہے، زران نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ابریش، اس بات کا احساس مجھے بہت پہلے ہو چکا تھا کہ تم میرے دل میں بہت خاص مقام حاصل کر چکی ہو۔ تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو، میرا جنون، میری محبت ہو۔ میں اپنی ہی فیلنگ سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ زران خانزادہ کا بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی جنونیت سے بچانا چاہتا تھا۔ آج پتہ چلا اس خان کی جنونیت محبت صرف تم نے ہی تو سہنی ہے، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ جب زعیم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تو ایک آگ سی میرے اندر بھڑکتے ہی محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہوا میں تم پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں ہر پل میرے پاس صرف میرا بن کر رہنا پڑے گا۔ تم پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اب یہ نوکری نہیں کرو گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تم ایسے مردوں کے درمیان ایسے حلیے میں رہو۔ زران اس کی گلابی گال پر اپنی انگلی نرمی سے ٹریس کرتا بھاری آواز میں بولتے اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابریش زران کی باتوں پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ اظہار محبت تھا یا پھر عمر قید جو وہ اسے سنا رہا تھا؟ ابریش کے دل کی دھڑکنوں نے اب گھبراہٹ میں اپنی سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ واقعی میں اس خانزادہ کی جنونیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس کا یہ حال تھا۔ جب وہ اس کی مکمل ہو جاتی تو وہ اس پر کسی مرد کی ایک نظر بھی پڑنے نہ دیتا، بلکہ اسے اپنے خاندان کی عورتوں کی طرح سر سے پیر تک پردہ کرواتا۔ آپ کو بیوی نہیں، ایک پپٹ چاہیے جو آپ کے اشاروں پر ناچ سکے۔ مجھ جیسی عورت واقعی میں خان کی عورت نہیں بن سکتی۔ آپ اپنی جیسی عورت سے شادی کر لیں جسے آپ برقع پہنا کر سر سے پاؤں تک پردہ کروا سکیں، کیونکہ میں جیسی ہوں میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں آفس میں کام بھی کروں گی اور اس حلیے میں باہر بھی جاؤں گی۔ آپ اپنی برادری کی کسی عورت سے نکاح کر لیں، مجھ جیسی لڑکی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔
ابرش نے زران کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پرے دکھیلا۔ زران اس سے دور ہوتا اسے سرخ نگاہوں سے دیکھنے لگا، اپنے آپ کو جھکاتے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ چکا تھا۔ اسے دھتکار رہی تھی۔ زران کے تیش و علم میں اضافہ ہوا۔ نکاح تو تم سے ہی کروں گا اور تمہیں برقع بھی پہناؤں گا۔ نہ تم آئندہ مردوں کے درمیان کام کرو گے، نہ مجھے اس کے آس پاس نظر آؤ، سمجھے تم؟ ابرش کی باتوں پر زران کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے اب اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے غصے سے دہاڑا۔ ابرش اس کی دہاڑ اور دھونس پر اپنی آنکھیں بڑے کیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب اس پر جھکا سرخ آنکھوں سے گھورتے چلا رہا تھا۔ سیم میرے تایا کا بیٹا ہے، جیسے آپ میرے کزن ہیں ویسے وہ بھی میرا کزن ہے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اور نہ کبھی ہوگا۔ ابرش نے زران خانزادہ کو دیکھتے بے مشکل ہی کہا۔ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن سے اٹھتی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کزن ہے تمہارا، محرم نہیں ہے، مگر میں عنقریب تمہارا محرم بنوں گا۔ یہ حق کی بات تب کرنا مجھ سے، تب میں تمہیں اچھی طرح حق کا مطلب سمجھاؤں گا۔ زران اس پر پہلے سے زیادہ جھکتے اس کی ٹھوری پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابرش کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ زران کی یہ حرکت اسے مزید سلجھا چکی تھی۔ یوں دھونس جما کر نکاح کریں گے مجھ سے؟ میں آپ کے قبیلے کی مجبور بے بس لاچار عورت نہیں ہوں جو یوں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ سے نکاح کر لیں۔ میں زعیم سے ملوں گی بھی اور اس کے آفس میں کام بھی کروں گی، اس سے بدتر حلیے میں باہر بھی نکلوں گی۔ دیکھتی ہوں کیا کر لیتے ہیں آپ، ابرش نے غصے سے بولتے اسے دور دھکیلا اور دروازہ کھولتی چلی گئی۔ ابرش کے جانے کے بعد زران نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر اچھالا تھا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے گہری سانس لیتے اور خود پر قابو پانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھائی سمیع اللہ کو کال ملائی تھی۔ داجی مجھے ابرش کل ہی اپنے نکاح میں چاہیے، زران بنا کسی تمہید کے بولا تھا۔ ہم اپنے فلیٹ میں اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا کب سے ٹھنڈی برفیلی ہواؤں کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا، مگر وہ شرٹ لیس بے حصہ سگریٹ پی رہا تھا۔ رات کی سیاہی میں سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ حویلی نہیں گیا تھا، کرتا بھی کیا جا کر ادھر؟ نہ اس کی بیٹی تھی اور نہ ہی اس کی محبت۔ جو لوگ وہاں تھے وہ بھی تو اس کے نہ رہے تھے۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے اعتبار نہ رہا تھا۔ داجی اور گاؤں کے معززین نے اب جرگوں کے فیصلوں کی ذمہ داری زران خانزادہ کو سونپ دی تھی۔ حویلی نہ جانے کا مقصد وہ وجود بھی تھا جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ اتنی نفرت کرنے کے باوجود وہ اس پر ظلم نہیں ڈھانا چاہتا۔ اب وہ اس کی عزت تھی، اس کے نکاح میں، اس کے گھر، اس کے کمرے میں، اس کی بیوی کی حیثیت کے طور پر۔ جانتا تھا جب وہ اس کے حسین مکروہ چہرے کو دیکھے گا تو اپنے اندر دہکتا لاوا اس پر ہی انڈیلے گا، اور اب وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن وہ حویلی سے سیدھا پریزے سے ملنے گیا تھا، مگر پری گل کے بھائی دل نواز خان اور اس کے آدمیوں نے اسے دیکھتی اس پر بندوقیں تان لی تھی۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ بھی جواباً دل نواز کا قدم اٹھاتا تو یقیناً اس کا بوجھ پریزے کو ہی بھگتنا پڑتا۔ وہ اپنی پریزے کے لیے مشکلات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ خون خرابہ چاہتا تھا۔ معاملات مزید خراب ہو جاتے، ایسے میں وہ پریزے سے ساری عمر کے لیے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پریزے برکت خان کی حویلی میں نہیں تھی، وہ کہاں تھی؟ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پریزے کا پتہ چل جاتا تو وہ پریزے کو پھر اپنے طریقے سے اپنے پاس لے آتا، مگر دل نواز خان اور شاہ نواز نے اسے زیر کرنے کے لیے راتوں رات پریزے کو کہیں دور بھیج دیا تھا۔ ہم نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ موبائل فون کی وائبریشن پر اس نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکال کر نمبر دیکھا تو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے، سگریٹ تلا دبا نچلا لب بھنچا تھا۔ بولو کیوں فون کیا مجھے؟ ارحام نے سگریٹ منہ سے نکالتے اسے اپنے جوتے کے نیچے مسلا۔ واہ خان،
تم مرد لوگ کی محبت صرف بستر کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ جب تک عورت تم مرد لوگ کا بستر گرم رکھتی ہے تو مرد لوگ اس پر بہت پیار آتا ہے۔ دوسری عورت تم مرد کا ضرورت پوری کرنے آ جاتا ہے تو تم پہلی کو بھول جاتا ہے۔ اسپیکر پر پری گل کی استہزائیہ آواز گونجی تھی۔ گل جو بھی کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو۔ بھولو مت تمہارے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جو تم مجھ سے ایسی باتیں کرو، ارحام نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ خان جب تعلق تھا وہ کون سا تم نے نبھایا؟ بہت محبت کا دم بھرتا تھا تم ہم سے۔ گل تم ہمارا محبت ہے، تم ہماری بچی کا ماں ہے، ہم تم سے بہت پیار کرتا ہے، یہی کہتا تھا نا تم ہم سے۔ پری گل کی نم آواز اسپیکر پر محسوس کرتے ارحام خان زادہ نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کیا ہوا تمہارا وعدوں کا، تمہارا محبت کا؟ ہم کو نہیں معلوم تھا خان، ایک کم عمر عورت کی خوبصورتی کے آگے تم اپنا محبت، اپنا وعدوں کو بھول جائے گا۔ پری گل استہزائیہ انداز میں چیخی تھی۔ گل ایک عورت کی خوبصورتی مجھ پر تمہارا اعتبار ختم کر دے گی؟ میں تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر تم نے بھی تو مجھ سے محبت کی تھی۔ کیا ہوا اس محبت کا؟ جب نبھانے کی بھاری آئی تم نے پورے گاؤں کے سامنے اپنی ہی محبت کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارحام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دور۔ ہم نے نہیں، تمہارا حرام خوری، تمہارا زنا کاری نے تمہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پری گل پوری قوت سے چیخی تھی۔ آواز نیچے رکھو گل، اب میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں جو میں تمہاری اونچی آواز اور یہ لب و لہجہ برداشت کروں۔ ارحام اونچی آواز میں غرایا۔ ٹھیک کہہ رہے تم خان، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا تمہارے ساتھ، مگر ایک بات کا جواب دو، تم ہم کو، یہ جو تم اعتبار کی بات کرتا ہے، تم ہماری جگہ پہ ہوتا کیا کرتا؟ ہم ایک مرد کو تمہارے سامنے لا کھڑا کرتا اور وہ مرد کہتا ہم اس کے ساتھ رات گزار چکا ہے، تم کیا کرتا؟ جواب دو خان، تم کیا کرتا؟ پری گل اس بار بھی چیخی تھی۔ اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، مگر تم پر اعتبار کرتا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا، تم پر شاید ہاتھ بھی اٹھا لیتا، مگر تمہیں یوں سارے گاؤں کے سامنے ذلیل نہ کرتا۔ ارحام نے درست لہجے میں گل کو جواب دیا۔ یہ سب کہنے کا باتیں ہیں، جس پر جو گزرتی ہیں یہ وہی جانتا ہے۔ تمہارا دیا ہوا بے وفائی کا زخم بہت گہرا ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا زخم تم نے ہم کو طلاق کی صورت میں دیا ہے۔ پری گل کرب سے بولی۔ ہم تمہارا محبت پر بہت اکڑتا تھا۔ زم تھا تمہارا محبت پر کہ تم حویلی کے تو کیا گاؤں کے کسی بھی مرد جیسا نہیں، اسی ہم حویلی میں ہر کسی کو ایک بات کے جواب میں ہزار جواب دیتا، تمہارے مورے سے بھی زبان درازی کرتا، صرف تمہارا محبت کے سر پر۔ فرشتے کو ہم نے کبھی شاہ نواز کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیا، کیونکہ ہم فرشتے پر بھی اپنا روب رکھنا چاہتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتا تھا تم کو یہ سب پتہ ہے، لیکن تم پھر بھی ہم کو کچھ نہیں کہتا۔ جانتا تھا تم پریزے کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ تمہارا کمزوری اور ہم تمہارا محبت، تمہارا سب کچھ، تم کسی تیسرے کی خاطر ہم کو کبھی دکھ نہیں دے گا، اس سے اچھا تھا تم ہم پر حویلی کے باقی مردوں کی طرح سختی کرتا تاکہ ہم اپنی اوقات نہ بھولتا۔ تم نے اچھا نہیں کیا خان ہمارے ساتھ، ہم کبھی نہیں بھولے گا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ کیوں کیا خان، کیوں تم نے یہ ظلم ہمارے ساتھ کیا؟ پری گل روتے ہوئے چیخی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، بلکہ تمہاری خود غرضی اور تمہارے منافق پن نے کیا ہے۔ میری محبت پر اکڑنے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں تم میری معصوم بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی۔ میں جانتا تھا فرشتے کے ساتھ ہونے والے سلوک میں کہیں نہ کہیں تمہارا ہاتھ بھی ہے، مگر یقین نہیں تھا۔ میرا دل کہتا تھا کل میری اتنی محبتوں کا احسان ایسے نہیں چکائے گی۔ میں سب کچھ تمہاری محبت میں نہیں برداشت کرتا تھا، بلکہ پریزے کی وجہ سے برداشت کرتا تھا۔ میری کمزوری پریزے ہے۔ تم کبھی میری کمزوری نہیں رہی، تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس دن مردان خانہ میں تم فرشتے کو بلوا کر میری آنکھیں جھکانا چاہتی تھی، مجھے کمزور کرنا چاہتی تھی۔ تم چاہتی تھی شاہ نواز حور سے شادی کر لے، تم چاہتی تھی
شاہ نواز تو فرشتے کو طلاق دے دیں مگر تمہیں طلاق نہ ہو۔ جو کچھ ہوا ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس بات کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہراؤ۔ ارحام پری گل کی باتوں پر بھڑک اٹھا تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں پری گل کا ہی ہاتھ تھا مگر وہ اسے ہی ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اگر اس دن یہ تماشا نہ کرتی آج بات اس حد تک نہ پہنچتی، مگر اس نے جان بوجھ کر اسے ذلیل کروایا تاکہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے زیر ہو جائے۔ ارحام نے غصے سے اپنی مٹھی دبوچتے فون بند کرنا چاہا مگر پری گل کی سرد آواز پر وہ رکا تھا۔ خان، آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اور آگے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، دیکھتی ہوں خان اس سب کا الزام تم کس پر لگاتا ہے؟ کیا مطلب؟ ارحام پری گل کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس کرتے چونکا تھا۔ مطلب یہ خان، ہم نے آج تمہارا 4 ماہ کا بچہ اپنے پیٹ میں مار دیا ہے، تمہارا بے وفائی کی سزا تمہارا بچے کو دے دیا۔ پری گل کی برف سی آواز پر ارحام خانزادہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو گل؟ ارحام کو اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں خان، ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتا تھا مگر تم نے تو مجھے شہر سے واپسی پر اتنا اچھا تحفہ دیا کہ میں بتا ہی نہ سکی۔ گل کی سپیکر پر زہریلی آواز گونجی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی گل، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام حلق کے بل چیخا تھا۔ میں نے ایسا کر دیا ہے خان، یقین نہیں آتا تو ہسپتال آ کر دیکھ لو۔ تمہارا بچہ ہم نے مار دیا ہے۔ جو بے وفائی تم نے ہمارا ساتھ کیا اس کا تم سے بدلہ لے لیا ہے، اس کا قصوروار ہے صرف تم۔ ہم اب دوسرا شادی کرے گا، تمہارا عدت سے بھی آج ہم نکل گیا ہے، اب تم ساری زندگی پریزے کو بھی ملنے کو ترسو گے۔ پریزے کہاں ہے یہ تمہیں اب ساری عمر پتہ نہیں چل سکے گا۔ اگر تم نے ہم کو ڈرایا یا پھر ہمارا بھائیوں کو تنگ کیا، ہم پریزے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو تمہارا اس بچے کے ساتھ کیا۔ پری گل نے نفرت امیز لہجے میں دھمکی دی۔ گل، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم اتنی بے رحم ماں نہیں ہو سکتی۔ ارحام بے بسی کے احساس سے چٹک پڑا تھا۔ خان، تم نہیں جانتا جب ایک عورت بدلہ لینے اور بے وفائی پر اتر آئے تو اس سے بڑا بے وفا اور سنگدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بے وفائی نے ہمیں سنگدل بنا دیا ہے، ماں رہنے ہی کب دیا ہے۔ اب تم رہو اس حسین مورت کے ساتھ۔ پری گل فون بند کر چکی تھی۔ ارحام فون پوری قوت پر زمین پر مارتے ہوئے اپنے مال مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ گل نے اس کے بچے کو مار دیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحام نے غیظ و اشتعال میں اپنے فلیٹ کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا غصہ بے جان چیزوں پر اتارتا رہا مگر غصہ اشتعال نہ کم ہونا تھا نہ ہوا تھا۔ غم اتنا بڑا تھا اس کا سینہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ پہنتے گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر آیا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔